रसूल आईनाए जमाले किबरिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुक़द्दसा पर दीवाने बन के दुरूद व सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है। सरकार फरमाते हैं कि कपड़े पलीद हो जाएं तो पानी से पाक करो, जिस्म पलीद हो जाए तो पानी से पाक करो, बर्तन पलीद हो जाए पानी से पाक करो। हुजूर फरमाते हैं दिल पलीद हो जाए मैं मोहम्मद के दुरूद से पाक करूँ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई बंदा क़यामत दे दिहाड़े रब दी बारगाह च नमाज रोज़ा हज ज़कात हर शय सारी नेकियां पेश करे, अगर उन नेकियों में दुरूद वाली नेकी ना हुई रब सारी नेकियां उठाकर मुंह पे मारेगा। रब फरमाएगा जा पहले दुरूद वाली नेकी लेके आ। तमाम इबादतों की जान और कबूलियत का सबब मेरे आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ना है। तो मोहब्बत से पढ़ें, दीवाने बन के पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि आज की ये तकरीब सईद के साल सवाब बसिलसिला मिलाद शरीफ इनकात पजीर है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह समदीयत में कबूल फरमाए। और निहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब मोहम्मद इरशाद साहेब बानी महफ़ल और सदर महफ़ल पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद लियाकत मकबूल शाह साहेब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुहसिन अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत कारी मोहम्मद असफ़हान ज़हीर रिज़वी साहेब और तमाम उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन, मेरी जो मुकर्ररा वक्त मुझे क़िबला कारी साहब ने इनायत फरमाया है, मैं उसी दौरानिए में अपने बयान को मुकम्मल करूँगा। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आप हज़रात ने जागती आँखों और खुले कानों मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह ये चंद लम्हे अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में गुजरेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने मुआशरे में देखते हैं हर आदमी का एक अपना मिजाज होता है, हर डेरे के अपने उसूल होते हैं, उसके मुताबिक लोग वहाँ पर जाते हैं आते हैं। लेकिन चंद लम्हों के लिए थोड़ा सा ये आप तसव्वुर कर लें कि ये किसी दुनियादार के डेरे पे आप नहीं बैठे हैं, ये तो मोहम्मद के मिलाद में आप बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है बार बार कहने की ये हाजत मुझे भी नहीं होनी चाहिए, क़िबला पीर साहब को भी नहीं, क्योंकि कौन सा आप हमारी महफिल में बैठे हैं जो हम आपसे कहें। आप तो दोनों जहां के मालिक व मुख्तार महबूब खुदा की मिलाद की महफिल में हैं, तो बड़े आदाब हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने तो हमारी तरबियत इस अंदाज में फरमाई है
کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث کا درس دے رہے تھے، بچھو جو ہے وہ آپ کو ڈستا رہا، اتنی تکلیف کہ کہیں حدیث کی بیعت بھی نہ ہو جائیں۔ آپ نے حرکت بھی نہیں فرمائی اور بچوں کو پڑھاتے رہے، برداشت نہ ہو سکا، آنکھوں میں سے آنسوؤں کی جھڑی بند گئی۔ سبق مکمل ہوا، طالب علموں نے، شاگردوں نے عرض کی، یا شیخ آج کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آپ پڑھاتے ہوئے رو رہے تھے؟ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بچھو ڈس رہا تھا، حدیث کے ادب کی وجہ سے میں نے حرکت نہیں کی، اس کی تکلیف کی وجہ سے رو رہا تھا۔ آج تو کوئی ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں، پھر بھی ایک بے چینی سے بندے کو رہے تو بیان کرنے والا بھی بیچارہ اسی چیز میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ بڑی یکسوئی کے ساتھ اگر بیٹھیں گے، اور میری یہ گزارش ہوگی، وہ قبلہ قاری صاحب نے دعوت دے دی ہے، لیکن میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ بھی اپنے خطابت کے جوہر دکھا کے آپ کو اپنی طرف متوجہ کروں گا۔ بس یہ گزارش ہے کہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ میرا نا کلاس روم والا ماحول رہے۔ وہ جب بچوں کو پڑھاتا ہے، عادت ہے کہ جب تک وہ بچے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہوتے تو وہ پڑھانے کا مزہ آتا ہے، سمجھانے کا۔ جب ان کی توجہ دائیں بائیں ہوتی ہے تو سبق میں وہیں پہ روک دیتا ہوں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ اس طرح کا ماحول اگر بنا لیں گے تو مجھے سمجھانے میں ذرا کچھ آسانی ہو جائے گی۔ بس مہربانی کیجیے گا۔ اسٹیج پر سادات موجود ہیں، قبلہ پیر صاحب اور علماء ہیں، ثنا خاں ہیں، آپ ان کی ساتھ ساتھ زیارت بھی کریں گے اور تھوڑا توجہ مجھے بھی دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی انشاءاللہ۔ تو آج جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے اس محفل کے حوالے سے، یقین کر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کس عنوان پہ بات ہو، بس سوچتے یہی ذہن بن گیا کہ حضور کی حیات پہ بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم جس نبی کا میلاد سجا کر بیٹھے ہیں، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، اور یہ کوئی ہمارا فرضی عقیدہ نہیں ہے جو ہم نے خود ہی گھڑ کے گھر میں اپنی کتاب میں بند کر کے رکھا ہو، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو رب کی قرآن سے، رب کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے۔ انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح۔ بس یہیں سے ابتدا بنے گی۔ جس طرح کہتے ہیں نا، بندہ موڈو نو یاد رکھے تو پھر گل سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ تو یہ اس بنیاد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر ہے وہ انسان۔ مثلا جسم ہے، روح نکل گئی، انسان تو نہیں، ہم یوں کہتے کہ مردہ ہے۔ اکیلی روح ہو تو وہ روح ہے، وہ بھی انسان نہیں۔ اتنی بات سمجھ میں اگر آ گئی ہے تو دوسری بات، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دونوں نظر نہیں آتی۔ نظر جسم آتا ہے، روح نہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، جسم نظر آتا ہے اور روح نظر نہیں آتی۔ اچھا، کوئی ایسا ہے کوئی دعوے دار جو کہے جی روح نظر تے آندھی کوئی نہیں، تو میں نہیں مانتا، انسان بس جسم کا ہی نام ہے، روح کا کوئی نہیں۔ نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہو نا ہاتھ جوڑ کے، یار رٹے جڑے تسی لائے ہوئے نے بند کر دیو، او جی ہے تو پھر دکھاؤ، نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ کہتے نہیں جی روح اگر نظر نہیں آتی لیکن محسوس تو ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا یہ بات درست ہے آپ کی۔ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں،
قاری صاحب, نقیب محفل صاحب, ہم بیٹھے ہیں, جسم نظر آ رہا ہے, روح نہیں. لیکن جو ہماری حرکات و سکنات ہیں, یہ حرکات و سکنات اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ اندر کوئی شے ہے جو یہ حرکت پیدا کر رہی ہے, کیونکہ مردہ تو حرکت نہیں نہ کرتا. روح نظر نہیں آتی, محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا حضور بھی نظر تو نہیں آتے, لیکن کائنات کے نظام سے محسوس ہو رہے ہیں. نظر بھی آ جاتے ہیں. بابا فرید علی آنکھ ہوئے تو پھر نظر بھی آ جانا ہے. پیر میر علی شاہ ورگی آنکھ ہوئے تو پھر نظر بھی آتے ہیں. وگرنہ یہ کائنات کا نظام یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی کائنات میں موجود ہیں. دیکھو, اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ جو چیز جس کے لیے سجائی جائے, لگائی جائے, پھبائی جائے, جب تک وہ رہے وہ چیزیں اسی طرح لگی رہتی ہیں, سجی رہتی ہیں. لیکن جب وہ چلا جائے تو پھر ان تمام چیزوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے. آپ نے یہ سٹیج لگایا کس لیے؟ قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں گے. یہ مائک لگایا کس لیے؟ سناخاں قرہ حضرات خطبہ آئیں گے, بیانات کریں گے. شامیانہ لگایا کس لیے؟ لوگ اس کے نیچے آرام کے ساتھ بیٹھیں گے. دریے بچھائیں کس لیے؟ یہ سارے لوازمات کس لیے تھے؟ میلاد کا پروگرام ہے اور آنے والے لوگوں کے استقبال کے لیے ہے. جب تک یہ سارا ماحول رہے گا اور یہ لوگ رہیں گے, یہ ساری چیزیں اسی طرح سجی رہیں گی نا. ایسا ہو سکتا ہے قبلہ پیر صاحب سٹیج پر موجود ہوں, آپ لائٹنگ اتار دیں, ساؤنڈ اٹھا لیں, دریاں سمیٹنے شروع کر دیں, شام آنے کو اتار دیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیونکہ جو چیز جس کے لیے لگائی جائے جب تک وہ رہے اس وقت تک وہ چیزیں برقرار رہتی ہیں. جب چلا جائے تو سب کچھ سمیٹ دیا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں, اب مثال کو یہیں پہ چھوڑ دیں, اب مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں. جی میں یہ پوچھتا ہوں, رب نے یہ کائنات بنائی کس کے لیے ہے؟ اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے نا. رب نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے تو اپنے محبوب کے لیے, زمین کا فرش بچھایا ہے تو محبوب کے لیے, آسمان کو سورج چاند ستاروں کی لائٹنگ سے سجایا ہے محبوب کے لیے, زمین کو رنگا رنگ پھولوں سے سجایا ہے تو محبوب کے لیے. کہتے جی آئے تھے چلے گئے. میں نے کہا چلیں, محال چیز کو فرض کر ہی لیا جاتا ہے. آئے تھے چلے گئے. میں نے کہا اگر آئے تھے اور چلے گئے تو پھر تو آسمان کا شامیانہ اتار دیا جاتا, زمین کے فرش کو سمیٹ دیا جاتا, سورج چاند ستارے ان کو اتار دیا جاتا. لیکن خدا کی قسم کائنات کا نظام اسی طرح برقرار ہے, اور یہ کائنات کا نظام اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے امتیوں میں موجود ہیں. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا جی, نعرے ضروری ہیں, لیکن قبلہ قاری صاحب یہ میں نے ٹائم دیکھ لیا ہے. یہ نعرے والے جو وقت ہے نا, یہ میں نے بیچ میں سے مائنس کرنا ہے. جو ٹائم میرا وہ میں نے پورا کرنا ہے. جی یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہوتی ہے کہ سادات کی موجودگی میں, پھر حضور کی یاد کی موجودگی میں انسان کو گفتگو کا موقع ملے. بس ان کی دعا لینی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بگڑی کو بنا دے.
حدیث پاک ہے، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتب میں بھی موجود ہے، تھوڑا طویل ہے، میں مختصر کر کے ذکر کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا امتی جب مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیتا ہے، میں اپنے امتی کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور جو میں نے موضوع شروع کیا ہے وہ اب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں درود سنتا بھی ہوں اور جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، کوئی ایسا لمحہ ہے جس لمحے میں حضور کی ذات پہ درود نہ پڑا جا رہا ہو؟ کوئی اشاق ایسا تھوڑا ہے کہ یہ اپنا 45 بھئی ادھر ہی عاشق رسول ہے اور کہیں کوئی نہیں، پوری روئے زمین پہ۔ اچھا یہاں پہ رات ہے تو کیا پوری روئے زمین پہ رات ہی ہے؟ ایسا نظام نہیں ہے۔ ہر وقت ہر لمحے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑا جا رہا ہے۔ اور نیچے بندہ ہے کہ تھک بھی جاندہ ہے، بندہ کوئی حق بھی جاندہ ہے تو کوئی غفلت بھی ہو جاندی ہے۔ میں نے کہا ایسا ہے تو نہیں، ایسا ہے تو چلیں، محال ہے، فرض کر لیا۔ میں نے کہا چلیں یہ بتاؤ، جو 70,000 صبح نبی پاک کے روزے پہ فرشتے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کہ جی وہ تو درود بھیجتے ہیں، کب تک؟ شام تک جی۔ اچھا وہ جاتے ہیں تو پھر کہتے 70,000 اور آ جاتے ہیں۔ میں کہا بندہ تو غفلت کر سکتا ہے، فرشتہ کوئی نہیں غفلت کرتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب میرا امتی میری ذات پر درود بھیجتا ہے، اللہ میری روح میرے جسم میں لٹا دیتا ہے۔ جب ہر وقت ہی درود پڑا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ میرا آقا زندہ ہیں۔ چلیں اس کو تھوڑا سا اور آسان کریں۔ علم الکلام جو پڑھایا جاتا ہے نا جی درس نظامی میں، یہ شرح عقائد ہے، خیالی ہے، وہ ایک اصطلاحات ہے، مقام علیین، مقام سجین۔ میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں کہ جب کوئی سیاہ کار، گناہ گار، بدکار بندہ مرتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، تو یہ ضابطہ ہے علم الکلام کا، بندہ ہو گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، جب اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اس روح کو اس کے جسم سے زیادہ بدتر مقام پہ رکھا جاتا ہے۔ اور جب کوئی نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، تو اس کی روح اس کے جسم سے بھی اعلیٰ افضل مقام پر رکھی جاتی ہے۔ یہ ہے ضابطہ، یہ اصول۔ اب یہاں پہ مسئلہ سمجھنا آپ نے، بندہ گناہ گار ہو، روح اس کے جسم سے زیادہ بدتر مقام پہ رکھی جاتی ہے، بندہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، روح اس کے جسم سے افضل جگہ پہ رکھی جاتی ہے۔ اسی ڈھیٹ کوئی نہیں، نصوص قطعیہ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ذائقے میں بھی قبلہ بڑا فلسفہ ہے، لیکن یہ پھر کبھی صحیح موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نصوص قطعیہ کے تحت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے جب مبارک روح کو نکالا، ضابطہ ذہن میں ہے نا کہ نیک آدمی کی جب روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اس کے جسم سے افضل جگہ پہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ میں فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہا تھا، یہ 1-2 دن ہی گزرے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم تو وراء الورا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے جو مٹی مس ہے، روزہ مبارک کی جو مٹی مس ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ مٹی بھی رب کے عرش سے افضل ہے، رب کی کرسی سے بھی افضل ہے۔ وہ مٹی کے ذرات جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے مس ہو گئے، اس کی یہ شان ہے۔ اچھا اصول کیا ہے کہ وہ روح جسم سے اعلیٰ مقام پہ رکھی جانی ہے۔ اعلیٰ مقام نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم سے افضل کائنات کی کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم سے لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے، اچھا یہاں پر ایک بات اور ہے، غار حرا میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ اٹھا کر بٹھا کر سرکار علیہ السلام کو غار حرا لے گئے نا، اللہ تعالیٰ آج کے میلاد کا صدقہ ہم سب کو اسی طرح مدینہ شریف لے جائیں۔ اس کی جو اونچائی ہے نا وہ اتنی کہ بندہ دو زانوں پر بیٹھ سکتا ہے، سر اس طرح نہیں کر سکتا، سر یوں کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، بھائی اتنی اونچائی ہے، نہ رکوع کی حالت ہو سکتی ہے، کھڑا تو بندہ ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ اب تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، اندر تشریف لے گئے، وہ سراغ تھے، وہ ایک طویل واقعہ ہے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب چاہا کہ میں نے آرام کرنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک گود جو ہے وہ پیش کر دی، سرکار آپ میری گود میں اپنا مبارک سر رکھ لیں۔ دو زانوں ہو کے بندہ بیٹھے، اونچائی اتنی ہے کہ سر نیچے ہوتا ہے اس طرح کر کے، اس طرح نہیں ہوتا، وہ اوپر لگتا ہے پھر۔ اچھا تو زانوں ہو کر بیٹھے، پھر سرکار کا مبارک سر، پھر اس اگر کتنا قرب حضرت ابو بکر صدیق کو ملا ہوگا۔ اب مسئلہ سمجھنا، جمہور علماء اکرام کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ جو مٹی کے ذرات میرے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم سے مس ہوئے وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے۔ اور اس صدیق کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے جس کی گود میں میرے آقا کا مبارک سر مبارک ہے۔ ایک بات یہاں پر اور ہے، حجر اسود، حجر اسود سرکار علیہ وہ ہے تو پتھر نا جی، پتھر ہی ہے نا، لیکن ہم لوگ تو نسبت والے ہیں نا، ہم تو ہر نسبت کو سلام کرنے والے ہیں۔ اس میں مذہب کی تفریق ہی کوئی نہیں، جو بھی جاتا ہے نا اس کی یہ خواہش ہوتی ہے جیسے کیسے ہے بس میں اس کو چوم لوں۔ کیوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چوما ہے۔ اچھا جس پتھر پہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں اشرف کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ جس پتھر پہ میرے آقا کے لب لگے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جنتی پتھر ہے، صرف لب لگے ہیں۔ جس صدیق کی گود میں مبارک سر میرے آقا کا لگا ہے، سبحان اللہ، لوگ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا تھا۔ وہ جاؤ بھائی، ہم تو نسبت کو ماننے والے ہیں، یہاں کنکریوں کی نسبت ہو جائے تو اس کی مثل کائنات میں نہیں ملتی، ابو بکر کی مثل کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ میں آتا ہوں دوبارہ اپنے مسئلے پہ۔ ضابطہ یہ تھا کہ جب کسی نیک آدمی کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اس کے جسم سے افضل جگہ پہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک روح کو جب نکالا، اب کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہی کوئی نہیں جو حضور کے مبارک جسم سے افضل ہو۔ حکم یہ ہوا کہ ایسا کرو، یہ توجہ ہوئی تھوڑی سی، حکم ہوا ایسا کرو، مبارک روح جو ہے مبارک جسم ہی میں لٹا دو۔ اس لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کہ حضور زندہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے نا جی، سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی فرمائی اپنے محبوب کے امتیوں پہ، بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر رب کا انعام ہوا ہے۔ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہاں پہ یہ فلسفہ اس میں الجھ گئے کہ بھی وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ رب کو پھر محبوب کی امت سے پیار ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا والشہداء والصالحین۔ فرمایا کہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں، نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء۔ اچھا، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ میں لے آیا ہوں۔ انعام یافتہ لوگوں میں پہلی جماعت ہے انبیاء کی، دوسری صدیقین کی، اور تیسری ہے شہداء کی۔ تیسری کون سی ہے جی؟ اچھا، جو تیسرے نمبر پر ہیں وہ تو زندہ ہیں، جو تیسرے نمبر کے ہیں شہداء وہ تو زندہ ہیں، قرآن خود گواہی دے رہا ہے۔ اور جو پہلے نمبر والے ہیں وہ زندہ کوئی نہیں۔ عجیب فلسفہ ہے بھائی، جب تیسرے نمبر والے زندہ ہیں تو پہلے نمبر والے تو بطریقے اولا زندہ ہیں۔ میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی، چلو میں اس کو دوسرے اینگل سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی، یار وہ مجاہد جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خون کا آخری قطرہ تک نکل گیا، وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، سائنس کا دور ہے۔ لوگ جب تک کسی چیز کو، کسی بات کو عقل کے ترازو میں تول نہیں نہ لیتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حدیث سنو، وہ جو عقل نہیں مانتی، بھی تیری عقل کی اوقات کیا ہے؟ رسول اللہ کے فرمان کے ہم قرآن پڑھ کے سنا رہے، نہیں جی عقل دے وچ نہیں آندی پئی۔ تیری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، رب کے قرآن میں کوئی شک نہیں۔ بے شک کہتے نہیں جی جو زندہ ہو اس کے لیے نبض کی حرکت، دل کی دھڑکن، جسم میں خون کی روانی کا ہونا ضروری ہے۔ جو من و من مٹی کے نیچے ہے، کوئی آکسیجن والا کوئی پروگرام نہیں ہے، تو وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو پھر رب نے عظمت کے لیے کہا ہوگا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے۔ کہنے پر پابندی ہے، سوچ تو سکتے ہیں، گمان تو کر سکتے ہیں۔ جب یہ خیال پیدا ہوا نا، اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، جو اس کی راہ میں جان دے پھر کوئی اس کو مردہ کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سوچنے پر بھی پابندی لگائی، فرمایا نہ کہہ سکتے ہو نہ گمان کر سکتے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ 2 آیتیں ہو گئیں، اب تھوڑی سی توجہ مجھے چاہیے، اور بعض خطبہ ہوتے ہیں یار تھوڑی سی تکلیف تو انہوں ہور دینی ہے۔
رب کا قرآن اور حدیث بیان کرنے میں بنا کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ جملہ درست نہیں. بس تھوڑی سی آپ توجہ کر لیں، میں تکلیف دینے نہیں آیا، میں تو قرآن سنا کر راحت دینے آیا ہوں. قرآن تو ملے گی انشاءاللہ. قبلہ پیر صاحب دعا دے دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا. دونوں آیتوں کو ملا کر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو بندہ اپنے نبی کے دین پہ جان دے وہ زندہ ہے، جو اپنے نبی کے نام پہ مرے وہ بھی زندہ ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے، نبی کے نام پہ مرنے والا زندہ ہے تو پھر اس نبی کی اپنی شان کیا ہوگی؟ تھوڑا سا تو بندہ سوچے نا، وہ رٹے رٹے لائے ہوئے، حاضر ناظر کوئی نہیں، غیب کوئی نہیں، نور کوئی نہیں، زندہ کوئی نہیں. میں تو کوئی رٹے والا پروگرام ہے کہ کچھ پتہ بھی ہے کہ جس نبی کے نام پہ مرنے والا زندہ ہے اور اس کی حیات پر رب کا قرآن شاہد ہے، جس نبی کے نام پہ مرنے والا زندہ ہے وہ نبی خود کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ چلو مجھے یہ بتاؤ، لوگ علماء سے پیروں سے سوال کرتے جی یہ مسئلہ دسو، جی یہ بھی گل دسو. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا امتی کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ اچھا پھر جتنی دیر ہو گئی ہے قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے نا، ساؤنڈ والے سے میں نے کوئی جھگڑا کیا ہے؟ وہ یار یہ بیس بتا یہ کٹا تو ٹھیک نہیں چلا رہا، اللہ تمہیں مدینے لے جائے ٹھیک کر، کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ رسول کا ذکر ایسا ہونا چاہیے بس بندہ اپنی مستی میں کھو جائے، مقصد آواز کا پہنچنا ہے وہ آپ کو پہنچ رہی ہے. ویسے بھی آپ کی دعا ہونی چاہیے. اتنی تعداد میں تو میں بغیر سپیکر کے بھی کر لیتا ہوں. اور روزانہ کی روٹین ہے نا جی، صبح سے تقریباً نان سٹاپ 1-2 بجے تک وہ سسٹم چلتا ہی رہتا ہے پڑھنے پڑھانے والا. تو اللہ کا شکر ہے میرا گلا کوئی نہیں تھکتا. یہ تھکا ہوا نہیں ہے، یہ ویسے ہی ایسا ہے. پیر صاحب آج دعا دے دیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا جی. اچھا یہاں پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو میرا سوال ہے آپ سے، کہ آپ توجہ رکھیں، سوال آپ سنیں گے تو جواب دے پائیں گے نا جی. مجھے یہ بتائیں نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا امتی کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے نا، اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے نا. اسے کہو یار جا پھر اپنی عقل کا علاج کروا کہ جب نبی کی شان زیادہ ہے امتی سے تو جس نبی کا امتی زندہ ہے وہ نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ علم الکلام کا ضابطہ ہے کہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بھی افضل ہے. انبیاء کی حیات ہے. اور منڈے بیٹھے ہیں اور ساڈے طریقے لبیک والے آئے نہیں تو لبیک کی گل ہی کوئی نہیں کرتے پہ. او بھائی یہ تمہارا گمان غلط ہے. لبیک والوں کا کام یہ ہے کہ اپنے نبی کے ترانے پڑھنا، یہ کام ہے ہمارا. آج کرسی پیچھے آ گئے، سیاست پیچھے آ گئے، یہ لوگوں کے فاسد گمان ہیں. ہم تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں آئے ہیں، وگرنہ ان کرسیوں کی اوقات کیا ہے، اس اقتدار کی، اس پارلیمنٹ کی اوقات کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. فقیر جہاں بیٹھ جائے وہی تخت ہوا کرتا ہے. ان کی اوقات تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، یہ جتنا انہوں نے یہ ہنیر نگری بنائی ہوئی ہے نا جی، اقوام عالم کے فیصلے بھی یوں ہی دریوں پہ بیٹھ کر ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی. وقت تو آنے دیں انشاءاللہ. ملک قرضوں میں ڈوب گیا، اپنی عیاشی بدماشیاں ختم کر دو. یہ ہم نے قرض لیے ہیں. سادگی اپناؤ. بہرحال تحریک لبیک والوں کا بلکہ ہر کلمہ گو کا بس یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ترانے پڑھے. بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بس حضور کی بات کرو. قبلہ امیر المجاہدین بھی یہی فرماتے تھے، بس حضور کی بات کرو. بات ہو رہی تھی انبیاء کی حیات
شہداء کی حیات سے افضل ہے. یہ جس طرح جدت آ رہی ہے نا جی، اس طرح فتنے بھی سر اٹھا رہے ہیں. وہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی چیزیں ضروری ہیں. قبلہ پیر صاحب، میں اپنی یہ کامیابی سمجھوں گا کہ جتنا بھی بیان ہوا اس میں سے کوئی ایک بات بھی ان کے ذہن میں رہ گئی نا جی، انشاءاللہ تعالی یہ اس مسئلے میں تو کسی کو بولنے نہیں نہ دیں گے انشاءاللہ. انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے افضل ہے. اور شہداء کی حیات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. وہ کیسے؟ اگر بندہ شہید ہو جائے نا تو اس کی جو زوجہ ہے وہ عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. شہید کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے کہ کوئی نہیں کر سکتی ہے. لیکن جو انبیاء کی ازواج ہوتی ہیں وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا نکاح اسی طرح برقرار رہتا ہے. اس لیے کہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بھی افضل ہے. جب تم شہداء کی حیات کو تسلیم کرتے ہو تو پھر اس بات کو تو لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ انبیاء بھی زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایسے تھوڑا قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا ہے. آپ کی جو شاعری ہے نا یہ عام شاعری نہیں، یہ قرآن و سنت کی ترجمانی ہے. اسی کی تو آپ نے ترجمانی کی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. مکاشفۃ القلوب یہ کتاب کا نام ہے. ایک غزوے سے حضور واپس آئے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. یہ تھوڑا مختصر کروں، میرا ٹائم بھی قریب ہوتا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے غلاموں، اپنے اصحاب سے کہا اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کافروں سے لڑیں، جو ہم میں سے مارے گئے وہ شہید ہیں، جو بچ گئے وہ غازی ہیں، اب کون سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. اس طرف میں آپ کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ جی. فرمایا چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. عرض کی وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا وہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں ان کو ترک کرنا ہے، ان کا قتل کرنا ہے، ان کو دفن کرنا ہے. ہر چیز پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دینی ہے. یہ ہے جہاد اکبر. بندہ رب کو بھی راضی رکھے، پھر کہے بھی شیطان بھی راضی رہے، یہ دوگلا پولیسی نہیں چلے گی. او جی نہیں جی ساڈا بس محلے داری ہے تے پھر ڈیرا داری ہے تے پھر رہنا بھی تے ہے، جو بھی آ جائے. ہاں جی تواڈے نال ہے، بیٹھو جی چاہ پیو، بوتل پیو. وہ گیا ایک اور آ گیا جی تواڈے نال ہے، تیسرا آ گیا جی تواڈے نال ہے. اس طرح نہیں نا بات بنے گی. لبیک والے آ گئے جی تواڈے نال ہے. یہ کیا شیطان اور رحمان ایسا نہیں ہوتا. بندہ یہ کہ جب حق کا ساتھ دے اور حق بات کہے تو پھر اس پہ ڈٹ جائے، اس کو مومن کہتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں مومن کی پہچان یہ نہیں ہے. مومن کی پہچان میرے آقا نے خود ذکر کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی آل اولاد کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ان چیزوں کی تو اوقات نہیں ہے. جہاں حضور کی ذات آ جائے پھر ساری کائنات بعد میں ہے، پہلے میرے آقا کی ذات ہے. محبت سے ذرا سبحان اللہ کہو نا جی. یہ اس لیے کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے، یہ چیک کرنے کے لیے. اب میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے. اللہ تعالی
قرآن پاک میں. چلے میں یہ بات کرتا ہوں, پہلے ایک مسئلہ سن لیں, میں بیان کر کے چلا جاؤں, بعد میں کوئی آدمی آئے, مفتی صاحب السلام علیکم, کی حال چال ہے؟ سارے لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے, اور بیٹھ جا, اور نہیں جی مفتی صاحب کی حال ہے, السلام علیکم. لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے, وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں, تو سلام کس کو کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں, تو کس کو سلام کر رہا ہے؟ آج جو دوسری برادری ہے نا, جو کہتے ہیں نبی آئے تھے چلے گئے, ان سے کہو تو جب نماز پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, تو سلام کس میں بھیجتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ آئے تھے چلے گئے, توبہ نعوذ باللہ, کفر نہ باشد ہے, وہ تو مر کے مٹی ہو گئے. تو پاگل ہے, تو سلام کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ سلام تو ہمارا حق بنتا ہے نا, جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ صرف میری بات نہیں ہے, یہ بھی رب نے قرآن میں فرمایا ہے. ویسے نا قاری صاحب ایک تھوڑا جی ہے, گل کر دیے, بزرگوں کے ماننے والے ہیں بھائی, گستاخی بے ادبی نہ ہو جائے, لیکن ایک مسئلہ بھی تو سمجھانا ہے نا. بابے بلے شاہ دا شعر ہوئے نا جی, دو میں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ, ٹھیک ہے بابے بلے شاہ دا جو شعر ہے, حق باؤ سرکار دا شعر ہوئے تو پھر کیا ہی بات ہے, پھر تو بھنگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ دسو, بابا بلے شاہ دا شعر بھی ٹھیک ہے, حق باؤ سرکار دا شعر بھی ٹھیک ہے, لیکن رب دے قرآن نالوں وڈا تے کسی دا شعر کوئی نہیں نا جی. اگر بابا بلے شاہ دے شعر تے سبحان اللہ بن دی ہے, تے رب دے قرآن تے بھی سبحان اللہ ہونے چاہیے کہ کوئی نہیں؟ یہ تسی خیال کرو, میں قرآن پڑھتا پیا یا رسول اللہ دا فرمان پڑھ رہے ہیں؟ ہاں, کوئی پتہ چلے مجھے بھی. ثنا خان ثنا خانی کر رہے تھے, بڑی اونچی اونچی سبحان اللہ تھی, وہ تو مفہوماً ترجمانی تھی, ٹھیک ہے جی. یہ تو بھی سیدھا سیدھا ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے نا. اچھا اب بات سنیں ایک مسئلے کی, تاکہ بات ہم کسی طرف لگائیں. تھوڑی بریک ہے, اگر تھوڑی توجہ تھوڑا سا زیادہ بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ بات میں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. علماء کرام تو جانتے ہی ہیں, لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں. ایک ہوتا ہے موصوف, ایک ہوتی ہے صفت. موصوف کہتے ہیں ذات کو, جیسے میں ہوں آپ کے سامنے, یہ موصوف ہے ذات. صفت ہوتی ہے جو بندہ ہنر سیکھ لیتا ہے, حافظ ہو گیا تو حافظ ہونا صفت ہے, قاری ہونا صفت ہے, نقیب ہونا صفت ہے, پیر ہونا یہ بھی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. پہلے موصوف ہوتا ہے, بعد میں, اور صفت کا وجود. یہ بات ایسے نہیں سمجھ آئے گی, محبت سے سبحان اللہ جی. اب تھوڑی سی توجہ کریں آپ, انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی تو دوسری سمجھ میں آئے گی, مگر نہ پتہ ہی نہیں چلنا. اب پتہ نہیں قاری عثمان صاحب نے کن نے ساتھ لیا ہے, وہ پتہ نہیں کیا آدھا رہا, سمجھ تو سمجھ کوئی نہیں لگی. تو پھر ایک گلا نہیں کرنا, تسی خود ہی سمجھن دے موڈ چ کوئی نہیں. پھر محبت نہ سبحان اللہ کہو نا ذرا. ایک ہوتا ہے موصوف, موصوف کہتے ہیں ذات کو. ایک ہوتی ہے صفت, صفت کہتے ہیں ہنر کو, جڑا بندے نے سیکھا ہے. جس طرح حافظ ہونا, قاری ہونا, نقیب ہونا, ناطق خواں ہونا, یہ ایک صفت ہوتی ہے. پہلے موصوف ہوتا ہے, بعد میں صفت ہوتی ہے. صفت کا وجود اس وقت تک رہتا ہے جب تک ذات موصوف موجود ہو. موصوف ذات ختم ہوگی تو صفت بھی ختم ہو جاتی ہے. میں آپ سے کہوں جی, جنرل ضیاء الحق صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے کہ ہیں؟ تھے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ موصوف ختم ہو گیا, ساتھ صفت بھی ختم ہو گئی. ایسے ہی ہے نا, جب تک موصوف ہو اس وقت تک صفت ہوتی ہے. انہوں کہو یار اپا بہتا دور نہیں جاندے, کلمہ تے اپنا سانجا ہی ہے نا,
باقی تسی منڈا پا لیا ایویں کر کے کلمہ تے سانجا ہی ہے کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا یہ ترجمہ بھی کر اس کا ترجمہ بھی کر بے شک آدھے آلہ کرتے صحیح کو 1.5 گھنٹے کا انہوں نے ترجمہ بنایا ہے گا چل ترجمہ کرے گا وہ جب آئے گا نا محمد رسول اللہ پہ کہے گا محمد اللہ کے رسول ہیں اسے کہے ہیں دوبارہ دس یار میں نو تے ایویں لگ رہا جی تو بھول گیا ہے تو کہتے ہیں کہ حضور آئے تھے پھر چلے گئے وہ تو مر کے مٹی ہو گئے نعوذ باللہ اور تو ترجمہ غلط تو نہیں کر رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں موصوف ختم ہو جائے تو صفت بھی ختم ہو جاتی ہے ہمت تھوڑی جی کر نہ کہ اللہ کے رسول تھے تیری چھترول نہ ہوئی تو پتہ چل جائے گا تمہیں محمد اللہ کے رسول ہیں مطلب کیا ہے ذات مصطفیٰ کائنات میں موجود ہیں تبھی تو آپ کی وصف رسالت ہے یہ رسول ہونا یہ ذات نہیں رسول ہونا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے اور صفت اسی وقت تک ہوتی جب تک موصوف ذات ہو تو حضور کائنات میں موجود ہے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں میں نے یہی کہا تھا حوالہ دیو جی میں کہوں جی میرے استاد صاحب نے فرمایا تھا تو کہ تیرا ہی استاد ہوگا اسی نہیں منتے ہو سکتا ہے نا حوالہ ایسا دوں گا جس کو کوئی ٹھکرا ہی نہیں سکتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین بابا بلے شاہ دے شیر تے بندی ہے سبحان اللہ تے قرآن تے بھی النبی اولا بالمومنین قبلہ قاری صاحب پیر صاحب اولا کا معنی اگر ادھر سے ہی آ جائے تو پھر تو ان کو ماننا چاہیے نا تحذیر الناس صفحہ نمبر 10 اولا بمانے اقرب تفسیر عثمانی النبی اولا بالمومنین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں زیادہ قریب ہیں کہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں نبی مومنین کی میں کہوں جی قبلہ پیر صاحب قاری اصفہان کی بنسبت میرے زیادہ قریب ہیں قریب ہونا بھی صفت ہے اس کے لیے بھی موصوف کا ہونا ضروری ہے قبلہ پیر صاحب ہیں تو قریب ہے نا جی کوئی بات سمجھ آئی ہے النبی اولا بالمومنین نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں کہ تھے ہیں اس کا مطلب ہے ذات بھی موجود ہے اور جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اچھا بے شک یہ گاؤں ہے لیکن پڑھا لکھا مجمع ہے وگرنہ جس طرح کی میں گفتگو کر رہا ہوں نا جی یا تو چلے جاتے یا سو جاتے سبھی لیکن قبلہ قاری صاحب سلام ہے جی تھوڑی محنتوں کہ کتنے سمجھدار لوگ اور کتنی توجہ سے سن رہے ہیں اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں بڑا جدید دور آ گیا ہے لوگ بال جو ہوتا ہے نا بال یعنی وال سمجھ آ گئی جی وال اس کی بھی کھال اتار لیتے ہیں ایسا دور آ گیا ہے ایسے ہی ہے نا جی اتنے جدید دور کے اندر میرا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بندہ یہ بتائے کہ جان انسان کے کتنا قریب ہے یہ ریسرچ یہ تحقیق ابھی تک نہیں ہوئی کہ جان کتنا قریب ہے اب خود ہی فیصلہ کرو جب اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ جان ہمارے کتنا قریب ہے تو پھر اس نبی کے بارے میں کیا کہا جا سکے گا جو نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہ کتنا قریب ہوں گے قبلہ پیر صاحب ہمیں مسئلہ پتہ کیا سمجھاتے ہیں اتنے نہ پڑھیا کرو الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اچھا جی کتنے پڑھیا کریے حضور دے روزے تے جا کے پڑھو اتنے قریب نے اے تسی حاضر دا سیگا بول دے والے کا
تو جہاں حاضر ہے وہاں پڑھو. میں کہ جی تواڈے واسطے اتھے حاضر ہون گے لیکن رب نے ونڈ کیتی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی لوگوں کی جانوں کے سے زیادہ قریب ہے, نہیں, رب نے ونڈ کر دیتی. فرمایا النبی اولا بالمومنین, نبی تو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. قائد صاحب ایک شاگرد آ گیا, کہنے لگا جی ساڈے نا چک چ بڑا رولا پیا ہوا ہے تو میلاد کو نہیں مناندے تو حضور نو یا رسول اللہ کوئی نہیں کہن دندے. بڑا بھی تپیا ہوا تے پتہ نہیں کی ہو گیا. میں کہا یار حوصلہ کر پتر بیٹھ جا, کی ہویا تینوں؟ وہ کہتے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں کہا ٹھیک کہندے ہیں. سمجھ لگی ہے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں کہا وہ ٹھیک کہندے ہیں. کہندے کیویں؟ میں کہا اللہ نے قرآن سے فرمایا ہے کہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. جو مومن ہوگا وہی قریب سمجھے گا نا, جڑا ہے ہی نہیں وہ دکھانے سمجھنے میں حضور قریب ہے. اس کے تو حصے میں یہ بات آئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, ہوں تو سبحان اللہ کہنی میں چیتا دعاتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرا خیال ہے قاری صاحب ایک ضرورت نہیں پہلے میں کام پہ ہاتھ رکھ کے شروع ہو جائیے. ہاں میں تھوڑا احساس کر رہے ہیں پھر قبلہ پیر صاحب بھی وہ جڑے طرزاں دے وچ ٹائم لگانا ہے. چلو کوئی سور والی نہیں صحیح تے غیر سور والی بھی سور لگا لیں گے, دوجے بھی تو لا ہی لیندے نے. اچھا نفی اور استثناء کو اگر نکال دیا جائے نا تو ترجمہ آسان ہو جائے گا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام عالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لو جی ایک گل میں تسی اور سوچ کے دس دینی ہے کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. یہ جس جہان میں ہم ہیں, جس جہان میں ہم ہیں, کیا یہ جہان بھی اس جہانوں میں شامل ہے کہ کوئی نہیں جس کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی, میرا خیال سمجھ آ گئی ہے. اب اگلی بات کروں گا, ایمان تازہ ہوگا. تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. آئے تھے ایک کدھر بھی ترجمہ کو نہیں, وہ نہیں جی جڑا ساڈا اعلیٰ حضرت نے لکھا نا وہ ترجمہ چک کے ویکھو, نہیں, صرف قرآن لے او عربی گرامر ضرور نہ ہوتا ترجمہ کرو. تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور جس جہان میں ہم ہیں یہ بھی ان جہانوں میں شامل ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور ہمارے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, ہمارے لیے بھی. اچھا جی, رحمت واسطے رحمت کرن والے کا بھی ہونا ضروری ہے کہ کوئی نہیں؟ رحمت پتہ کی ہے؟ پیٹ میں درد ہے, وہ دیسی گھیو دے بہت موٹے موٹے 10 پرونٹھے بنا کے لے آئے, لو جی کھاؤ جی مولوی صاحب. وہ کہ جا پرے اگے ڈیڑھ سے پیڑ پئی ہے تو پرونٹھے لے آئے. یہ رحمت نہیں ہے. رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی طبیعت کو دیکھا جائے, اس کی خواہشات کو معلوم کیا جائے, پھر اس کی ضرورت کے مطابق جو نفع بخش چیز ہے وہ اس کو مہیا کی جائے. یعنی حضور ہمارے لیے رحمت ہے. کس انداز میں؟ سرکار اپنے ہر امتی کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے بھی ہیں, اس کے مطابق اپنے امتی کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں. اس کو رحمت کہتے ہیں. اچھا جی, رحمت کدوں تک ہونی ہے؟ سن 2023 تک, 22 تک, 25 تک؟ نہ جی نہ, جب تک مومنین ہیں حضور ان کے لیے رحمت ہیں. تو جب تک یہ جہان ہے حضور بھی ہے. رٹا رٹا پروگرام کو ختم کرو. اے ہن تہاڈا حساب کتاب کوئی نہیں چلنا جڑا تسی چلایا ہوا ہے. لے جی, بات میں لے آیا ہوں اختتام کی طرف.
انشاءاللہ تعالی مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا. حاضر ناظر کوئی نہیں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو زندہ نہیں مانتے ہیں. حاضر ناظر کوئی نہیں. میں کہا ہاں جی کوئی رٹا شٹا لایا کہ کوئی پتہ سن بھی ہے کہ حاضر ناظر کیا چیز ہے. تقریباً 80% ایسے لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے نا اچھا غیب دا علم کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، نور کوئی نہیں، فلانا کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کوئی نہیں. اس نے کہا روک بریک مار، یہ بتاؤ غیب کسے کہتے ہیں، غیب کی تعریف کیا ہے، حاضر کا معنی کیا ہے، حاضر کی تعریف کیا ہے، ناظر کا معنی کیا ہے، ناظر کی تعریف کیا ہے، نور کا معنی کیا ہے، نور کی تعریف کیا ہے. بس کہانی ختم ہو جائے گی. پتہ کوئی نہیں لیکن یہ دعویٰ ہے کہ ہے کوئی نہیں. کیسی جہالت، جہالت ایسی جو منہ سے بولے. میں ساری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، فی زمانہ جو چل رہا ہے اسی پہ بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ذرا نا غیب دا علم کوئی نہیں، اس کا غیب کی تعریف کر. غیب کہتے ہیں کسے؟ بس جڑی شاید پتہ نہ ہوئے وہ دی خبر دے دینا غیب ہے. اسے کہ اچھا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، توجہ ہے قرآن پڑھنے لگا ہوں، توجہ میں تاں دعائی ہے، عالم الغیب والشہادہ. قرآن میں ہے کہ اللہ ہر غیب اور ہر حاضر کو جاننے والا ہے. تو کہتا ہے کہ غیب وہ ہے، بات ختم ہوگی نہیں. بس یہ لے آئے ہوں اختتام پہ، ذرا توجہ کر لیں محبت سے. سبحان اللہ. چلو ہن توجہ ہوئی. غیب وہ ہے جس کا پتہ نہیں ہے، جو پوشیدہ شے ہے اس کی خبر دینا. میں کہا اللہ تعالیٰ ہر غیب کا جاننے والا ہے، ہر غیب کا. وہ تو پیدا کرنے والا خالق ہے، وہ تو کائنات کو خود بنانے والا ہے. بنا رب سے بھی کوئی شے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب تہاڈی تعریف غلط ہے. جو تم نے کہا نا غیب وہ ہے جو پوشیدہ ہو اس کی خبر دی جائے، تو پھر رب سے تو کچھ بھی پوشیدہ کوئی نہیں. رب تو رب ہے جی، اللہ تو اللہ ہے. یہاں تو میرے آقا کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی 11ویں والی سرکار فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ کخردلۃ علی حکم اتصال. شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار فرماتے ہیں، میں اللہ کے تمام شہروں کو، صرف بغداد کی بات نہیں ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں، بلاد اللہ، اللہ کے تمام شہروں کو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنی ہتھیلی پہ یوں دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہو. غیر مجھ سے کہتے جو پوشیدہ ہوں، میں کہ یہ تو 11ویں والی سرکار دے پوشیدہ کوئی نہیں. تعریف صحیح کر رہے آیا دعویٰ کرن غیب دا علم کوئی نہیں، پتہ ہے کوئی نہیں غیب کس کو کہتے ہیں. چلو ان کی جہالت تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہم تعریف کریں خود ہی. غیب کہتے ہیں، جیسے یہ بات کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں نتیجے پہ بھی لے آؤں گا، پھر اجازت چاہوں گا آپ سے. غیب کہتے ہیں کہ کسی شے کا علم حواس خمسہ سے ہٹ کر آئے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے تو بندہ سیری تھلے کر لے. سمجھاواں گے یار، تھوڑا آسرا تے کریا کرو، محبت نہ سبحان اللہ کرو. غیب کہتے ہیں کہ کسی شے کا علم حواس خمسہ سے نہیں، حواس خمسہ سے ہٹ کر کسی شے کا علم آ جائے، اس کو کہتے ہیں غیب کا علم. حواس خمسہ کیا ہیں؟ کسی شے کا علم دیکھ کر آ گیا، اس کی وضاحت اس طرح کی ہے اور یہ سخت ہے، یہ دیکھ کر علم حاصل ہوا، یہ غیب کا علم کوئی نہیں. کسی شے کا علم سونگ کر آ گیا، اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کی بو کیسی ہے، تو یہ غیب کا علم نہیں. کیوں؟ یہ سونگ کر اس کا علم حاصل ہوا ہے. اگر کسی شے کا علم ٹٹولنے کے ساتھ آ جائے،
یعنی چھو کر مس کر کے، یہ بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ کسی شے کا علم سن کے آ جائے، سن لیا ہے کانوں سے، کیونکہ یہ تو کانوں سے سن کر آیا، یہ بھی غیب کا علم نہیں۔ دیکھنے، سننے، چکھنے، پکڑنے، سونگنے، اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کر، ان حواس سے ہٹ کر اگر کسی شے کا علم حاصل ہو تو اسے کہا جاتا ہے غیب کا علم۔ اللہ عالم الغیب ہے، کیوں؟ اللہ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو ان حواس سے، ان کے وسیلے سے اس کو حاصل ہو۔ ان چیزوں سے ہٹ کر اس کا علم ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ عالم الغیب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ تعریف ہے۔ مولوی کی تعریف کریں تو پھر قرآن کا کیا کریں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے، اب مولوی کو سمجھ آئے گی اب انشاءاللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کائنات کا سب سے بڑا غیب وہ رب کی ذات ہے۔ اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، کانوں سے اس کو سنا جا سکتا ہے، زبان سے چکھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دربار تو چوم لے آنا ہے، انہوں نے جا کے بوسہ لے لے، شرک ہو گیا۔ میں کہ اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ ایسی جہالت۔ اللہ کا علم ان حواس سے حاصل نہیں ہوتا۔ جب سرکار علیہ السلام نے رب کی خبر دے دی ہے تو تیری دیوار آگے پیچھے کھڑوتی ہے۔ دیوار کی اوقات کیا ہے؟ دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ اور میں کہا مولوی صاحب یہ سوال ہی غلط ہے، نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ میرا سوال یوں ہونا چاہیے کہ جو دیوار کے پیچھے ہے جو شے، کیا اس کو علم ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ شجر و حجر، پتھر، کنکریاں، یہ درختوں کے پتے، الغرض کے کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ سرکار رب کے محبوب ہیں۔ میں کہتا تو ذروں کا علم مان رہا ہے، جو اس کا نبی ہے اس کا نہیں مانتا۔ جو رب کی ذات کا پتہ دے رہی ہے، جو ذات ہے، دیوار نہیں نا ہجے تک نکلی، ہوں چلے جاؤ کہ دیوار پیچھے کا پتہ نہیں۔ لے جی میں آ گیا اسی پوائنٹ پہ۔ ابو جہل آیا بڑے فخر کے ساتھ، جی ایک نبی ہے، وہ فرش پہ ہو تو عرش کی خبریں دیتا ہے۔ ایسی بات ہے، آپ ہونے جا کے ججمنٹ کر لینے۔ اس نے باہر سے وہ کنکریاں اٹھائیں، توجہ ہے بھائی، کنکریاں اٹھائیں، آ گیا امتحان لینے کے لیے۔ کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ سوال نبی پاک کی شایان شان نہیں نہ تھا، یہی سوال بھابیاں ہے، دیوار پیچھے کا پتہ نہیں۔ یہی سوال ابو جہل کا تھا، جو مٹھی میں اس کا پتہ نہیں، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں۔ سرکار نے فرمایا میری شایان شان تو یہ سوال نہیں ہے۔ ابو جہل چل تو آ ہی گیا ہے، چلو جواب تجھے دیتے ہیں، میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائیں میں کون ہوں؟ مٹھی والی سرکار کی سنت کو اپناتے ہوئے ہم بھی ان سے یہ کہتے ہیں دیوار پیچھے کا پتہ نہیں۔ مگر سوال بدل، یہ سوال کر جو دیوار کے پیچھے ہے اس کو پتہ ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ سرکار نے بھی یہ فرمایا ابو جہل سوال چینج کر، کوئی بارگاہ بھی ویکھی دی ہوندی ہے، میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ سرکار غیب کا بھی علم دے رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنا اختیار بھی دکھا رہے تھے۔ اگر عقل کا پکا ہوتا نا، اس نے کہہ دینا تھا بس ہو گیا جواب، جی چل دیں واپس۔ دیکھو نا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں نا کچھ ہو، خالی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ تو کوئی ضروری نہیں تھا ابو جہل کی مٹھی میں کچھ ہوتا،
खाली भी हो सकती थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं, या मोटी वाली चीज बताए मैं कौन हूँ। जवाब तो हो गया था। अकल का पक्का होता तो वापस जाता, लेकिन है नहीं ना। हाँ हाँ, सवाल तो और मजबूत हो गया। जी मुट्ठी वाली चीज बताए आप कौन है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब नजर रहमत डाली, उन बेजान कंकरियों को जबान भी मिल गई, अकल भी मिल गई, शऊर भी मिल गया, कलमा शहादत पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा फिर क्या हुआ? हुन लब्बैक वाले जरा हाजिर हो गए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जब कलमा शहादत पढ़ा ना उन्होंने, वो थी तो अबू जाल की गिरफ्त में कंकरियां अबू जाल की कैद में थी। जैसे कलमा शहादत जिक्र रसूल शुरू किया ना उन कंकरियों ने, उसने उन कंकरियों को फेंक दिया। मतलब यह कि बंदा अगर इस मुआशरे में किसी कैद में फंस जाए, वो मुआशी लिहाज से कैद है, वो वैसी जेल हो गई है, या परेशानियों की कैद में वो जकड़ा हुआ है, वो मेरी बात मान के जिक्र रसूल करे, अल्लाह ताला उस कैद से निजात अता फरमा देगा। कंकरियों ने जिक्र रसूल किया, फायदा क्या हुआ? काफिर की गिरफ्त से आजाद भी हो गई, और इस जिक्र रसूल की बरकत से रसूलुल्लाह का कुर्ब भी हासिल हो गया, हुजूर के कदमों में आ गई। यही तरीके लब्बैक का मंशूर है कि हुजूर का जिक्र करो, ये जितनी भी आफतें मुसीबतें हैं ये दूर हो जाएंगी, और मदीने वाले आका का कुर्ब भी नसीब हो जाएगा। तो ये बात है कि हुजूर जिस पे नजर डाल दे अल्लाह उस शय को इल्म अता फरमा देता है। तू सरकार के इल्म को नाप रहा है। ले जी बयान हो गया खत्म। यहां पर है एक गुजारिश, किबला मुजाहिद अहले सुन्नत कारी मोहम्मद असफहान ज़हीर रिजवी साहब, माशाल्लाह इनका जामिया है, बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं। आज इस महफिल में ये आप अपने आप से ये अहद करें, हाथ चुको जी, ऊंचा करो जी, ये नहीं, बस अपने आप से ये अहद कर लें कि यार जड़ी गुजरने से गुजर गई, ये दुनिया जो फानी है इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है, इसके लिए अपनी जवानियां भी लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी भी सर्फ कर रहे हैं, सारा कुछ इसी पे लगा रहे हैं। जो मुस्तकिल है, जो आखिरत है, इसका भी सामान तैयार कर लो ना। बंदा मर जाए, कब्र में चला जाए, कोई तो होना कब्र पे फूल डालने वाला, कोई तो होना भी कुरान हाथ में पकड़ के कब्र पे पढ़ने वाला। तो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, कुरान का हाफिज बनाओ, बच्चियों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी कुरान पढ़ जाएं, फिर उन्हें रसूलुल्लाह के दीन का आलिम बनाओ। फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, रोटी कहाँ से खाएगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। बच्चा 120 दिन का माँ के पेट में होता है, जहां उसका दूसरा कुछ लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है कि जितना कमाएगा और इतना खाएगा। अब वो कुछ भी कर ले, 1 टका भी ज्यादा हासिल नहीं कर सकता, जो लिखा है वही मिलेगा। रिज़्क़ की जिम्मेदारी है अल्लाह की, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों को, जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इल्म दीन हासिल करना ये बहुत बड़ी इबादत है। खुद भी हासिल करें, अपने बच्चों को भी इल्म दीन पढ़ाएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमें नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।